रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल इहबता कहा उतरो मिन्हा इसमें से जमिया। जिस वक़्त जो है वो आदम अलैहिस्सलाम ने जो है वो उस दरख्त का फल चख लिया, उनके लिबास उतर गया, फिर उनको हुक्म हुआ कि तुम यहाँ से उतर जाओ। माफ़ी मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी माफ़ी कबूल फरमाई, आपको माफ़ फरमा दिया। बाज़ुकुम लिबाज़न अदुव्वन, तुम में से बाज़ दूसरे बाज़ के दुश्मन हैं। असल जो पैगाम जो यहाँ पे दिया गया, फ़इम्मा यातियन्नकुम, फिर जब आएगी अगर तुम्हारे पास हदायत मेरी तरफ से, फमन इत्तबा, बस जिसने इत्तबा की उसकी हदाया मेरी हदायत की, जिसने इत्तबा की मेरी हदायत की, मेरे कहने पे चला, फला यदिल्लो, बस ना वो बेराह होगा ना गुमराह होगा, वला यशका, और ना वो मुशक्क़त में पड़ेगा। क्लैरिटी के लिए उसको जो है वो एक क्लीन चिट दे दी गई, किसके लिए? जिसने अल्लाह का राह अपनाया। ये फ़इम्मा यातियन्नकुम, इसका माना यह कि मेरी तरफ से तुम्हारे पास रसूल आएंगे, मेरी तरफ से किताबें आएंगी तुम्हारी। जिसने उनकी बात मान ली, उन राहों पे चल पड़ा, उसके लिए ना फिर कोई गुमराही है ना उसके लिए शिकावत है, वो मुशक्क़त कुछ नहीं है। डिटेल में हम बात करते हैं इसके ऊपर बाद में। ये कल हमने पढ़ ली थी, वमन, और वो जिस शख्स ने आरज़ा इराज़ किया, जिसने मुंह फेर लिया, अन ज़िक्री, मेरे ज़िक्र से। ज़िक्र से मुराद यहाँ कुरान मजीद भी है, मेरी नसीहत से। ज़िक्री, जिसने मेरे ज़िक्र से, मेरी बात से मुंह फेर लिया, फ़इन्ना, तो बेशक, बस बेशक, लहू, उसके लिए, माईशतन। माईशतन उर्दू में हमारे यहाँ आम लफ्ज़ है। क्या माना होता है इसका? मईशत, यहाँ से मुराद इससे ज़िंदगी लिया गया है। ज़िंदगी उसकी, ज़ानका कहते हैं तंगी को, बस उसकी ज़िंदगी तंग होगी। यहाँ तंगी से मुराद ये नहीं है कि माशी तौर पे उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास कल्बी सुकून नहीं होगा, उसके पास इत्मीनान नहीं होगा। वो हमेशा 99 को 100 के चक्कर में 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 4, इसी दौड़ में लगा रहेगा। अंदर से वो खाली होगा कि मेरे पास जो है वो आगे जाके क्या करना है। उसके लिए जिसने इराज़ किया, जिसने मुंह फेरा मेरे ज़िक्र से, बस उसके लिए जो है वो फिर दुनिया तंग होगी। और इसका एक और मफ़हूम जो है वो लिया गया है कि उसके लिए कब्र में जो है वो बहुत तंगी होगी। डिटेल में बात करते हैं। व नहशुरुहु, ये तो बात होगी दुनिया की। अगली बात ज़रा थोड़ी सी हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाली है। व नहशुरुहु, हशरा क्या होता है? उठाना, अठाना, इकट्ठा करना। नून अलामात मज़ारे लगा हुआ है। हम उठाएंगे हु, उसको, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, आमा अंधा करके, और हम उसको रोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे। काला, वो कहेगा, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, लिमा हशरतनी, क्यों उठाया तूने मुझे आमा, अंधा करके। लिमा हर्फ इस्तिफ़हाम के तौर पे लफ्ज़ को खोलिए, हशर इकट्ठा करना, ता हाजिर की ज़मीर, नून वकाया इसमें लगा हुआ है इसको नरम करने के लिए, इसकी मदद के लिए, और या मफ़ूल मैं के लिए इस्तेमाल हुआ है। काला रद्दी लिमा हशरतनी, ऐ मेरे रब तूने मुझे क्यों उठाया आमा, अंधा करके। वक़द, और बिलाशुबा, कुन, तो कुन का माना होना, हो जाना, और ते के ऊपर अगर पेश आ जाए तो मैं मुतकल्लम के लिए इस्तेमाल होती है। वक़द कुन तो बसीरा, और मैं तो देखने वाला था। अल्लाह, मैं देखने वाला था, तू मुझे अंधा करके उठा दिया है। काला, फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला, कज़ालिका, इसी तरह, आतत का। अब इसमें इसको भी खोल लें लफ्ज़। ता का माना क्या होता था? आयतें, आना, का हाजिर की ज़मीर है। आतत का, आता, फिर ते आई थी वो तेरे पास, का, ता गायब मुअन्नस के लिए एक इस्तेमाल हुआ, उस जमा के लिए। व कज़ालिका, काला कज़ालिका आतत का, इसी तरह आई थी तेरे पास, आयातुना, आयतें हमारी, निशानियाँ हमारी, रसूल हमारे, किताबें हमारी आई थी। फनसैतहा, अब इसको खोल लें, फ़ेल अदा करें, नून अलहदा कर लें, सॉरी फ़ेल अदा करें,
ہاں تو ماضی ہے نا، ماضی ہے، نہیں تیرے پاس آئی تھیں. جب یہ تا کی ضمائر آتی ہیں، تا کی ضمائر ہمیشہ ترجمہ ماضی میں کرتی ہیں، اور یہ کاف حاضر کی ضمیر اس لیے کہ اس وقت بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تیرے پاس یہ آئی تھیں. فنسیتہا، اب اس میں سے علیحدہ کیجئے، اور لفظ کیا ہے؟ نسیہ. نسیہ سر تھوڑی سی آہستہ رکھیں، ریکارڈنگ جا رہی ہے. پس نسیتا، اب اس کے بعد آگے کیا لگا ہوا ہے؟ تا کے اوپر حاضر ضمیر زبر لگی ہوئی ہے. پھر ہا، پھر بلا دیا تو نے ہا ان کو، تیرے پاس نشانیاں ہماری آئی تھیں پس تو نے ان کو بلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، اور اسی طرح آج کے دن، تنسا تو بلا دیا جائے گا. نسیہ تو بلا دیا جائے گا، یہ ماضی مجہول پیسے وائس میں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج تو بلا دیا جائے گا، جس طرح تو نے میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو بلا دیا تھا، آج تو بلا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، نجزی لفظ کس سے ہے؟ جزا، بدلہ. نون علامات مضارع. اب صرف اس کو، یہ علامات مضارع ایک ہی دفعہ، یا تا الف نون. یا ہمیشہ تھرڈ پرسن کے لیے وہ، تا سیکنڈ پرسن کے لیے، الف فرسٹ پرسن سنگولر میں کے لیے، اور نون فرسٹ پرسن پلورل ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. کذالک، اور اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں. من اسرفا، جس نے اسراف کیا، جو اپنی حد سے باہر نکل گیا، حد سے تجاوز کر گیا. ولم، اور نہیں، یومنو، وہ ایمان رکھتا ہے، ایمان لایا، بے آیات، ساتھ نشانیاں، رب ہی، اپنے پروردگار کی. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو، جس نے حد عبور کر لی، جو تجاوز کر گیا حد سے، اسراف کیا جس نے. وَلَمْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور نہیں وہ ایمان لایا اپنے پروردگار کی آیتوں پہ. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةُ، دنیا کی باتیں تو یہ ہوگی، حشر کی بات بھی ہو گئی. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا عذاب، اشد، بہت سخت ہے. وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے، وہ نہیں ختم ہونے والا. پھر وہ جب آ گیا تو پھر اس کے بعد پھر واپسی نہیں ہے. قَالَ اهْبِطَا، کہا اترو تم دونوں، منہا، اس سے جمیعہ، تم اس سے سارے جو ہے وہ اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تو بعض تم میں سے دوسرے بعض کے دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نسخہ کیمیا، وہ ہمیں جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ ہے تمہارے لیے، یہ جو صراط مستقیم ہم کہتے ہیں نا، یہ ہے وہ صراط مستقیم جو بتا دی گئی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، بس جب آئیں تمہارے پاس آیتیں، ہماری طرف سے رسول آئیں، ہماری طرف سے قرآن آئے، منی، میری طرف سے ہدا، جب میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آ جائے. فَمَنِ اتَّبَعَ، جس نے اتباع کی، یہ وہ ریڈ لائن جو ہے وہ ڈیفائن کر دی گئی ہے. جس نے وہ لائن میری جو ہے وہ اتباع کی، اس ہدایہ، ہماری ہدایتوں کے اوپر عمل کیا. فَلَا يَضِلُّ، پس ذلو لفظ ذلہ، گمراہ ہونا، بے راہ ہونا، پس نہ وہ گمراہ ہوگا. وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا. اسی کے اوپر جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ، پس جس نے اتباع کی ہماری ہدایتوں کی. فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ، پس نہ ہوگا اس کے اوپر کوئی ڈر. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غم میں ہوں گے. اب خوف اور حزن میں فرق کیا ہے؟ خوف ہوتا ہے آنے والے مستقبل کا اندیشہ، اور ڈر ہوتا ہے جو پیچھے کر بیٹھے ہیں اس کے اوپر میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ نہ آنے کا ڈر ہوگا، نہ جو پیچھے کر بیٹھے ہیں وہ ڈر ہوگا، اور وہ جگہ جنت ہے. اس کے علاوہ جو مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے ان ورڈ کی، فلا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جہاں پہ اب اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونا. جب جنت میں چلے گئے تو پھر جنت پکا ٹھکانہ ہے، ہمیشگی کے لیے رہنے کے لیے جو ہے وہ اللہ میاں نے جو ہے وہ ابدی زندگی دے دی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ کر بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اس کے اوپر غم ہوگا. تو ایک ہی جگہ ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جہاں پہ ہمیں نہ ڈر ہوگا نہ حزن ہوگا، اور وہ جنت ہے. یہ اس کے لیے پہلی بات یہ بتا دی، جس نے اتباع کر دی میری، پلس اس کو نہ وہ بے راہ ہوگا اور نہ اس کو کسی کوئی مشقت ہوگی، وہ سیدھا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ دس از آن دا ون سائڈ آف دا اسٹوری. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ان میں شمار نہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جو سیکنڈ کیٹیگری جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. امن آرزہ، اور جس نے اعراض کیا ان ذکری، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے جس نے منہ موڑ لیا، جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا.
جس نے میرے رسول کو جھٹلا دیا، میرے رسول کی سنت چھوڑ دی، یہ سارا کچھ اسی لفظ میں جو ہے وہ آ گیا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پس اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ یہاں پہ دنیا کی زندگی کی تنگی سے مراد جو ہے وہ مالی تنگی نہیں ہے، یہ نہ سمجھے مالی تنگی دیکھنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک وقت میں 2 پتھر پیٹے باندھا کرتے تھے۔ یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ قلبی زندگی جو ہے وہ اس کی تنگ ہوگی، اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے جس کے پاس جو ہے وہ اربوں خربوں روپے ہیں، وہ ان کو بھی دلی سکون نہیں ہوتا، وہ ہر وقت 199 اور 100 کے ہیر پھیر میں رہتے ہیں، کروڑوں سے وہ دوسرے کروڑوں سے جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کا اندر اطمینان سے خالی ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں جو احکامات دیے ہوتے ہیں ان کو عمل نہیں کیا ہوتا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی تنگی ہوگی، اور ایک اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک روایت یہ ہے، اور ایک ان الفاظ کا معنی جو مفہوم لیا گیا ہے کہ وہ قبر میں جو ہے وہ ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آئے گا۔ کہا کہ ایسے ایسے سانپ ہنستے ہوں گے، 7 منہ ہوں گے اس کے، اور 7 منہ سے وہ ڈستے رہیں گے، اور اس ڈسنے کے بعد روزے قیامت تک ان کا یہی حشر ہوتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ قبر جو ہے وہ اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں دائیں میں گھس جائیں گی، جبکہ جو پہلی کیٹیگری بتائی گئی ہے اس کے لیے تو کہا 70 ہاتھ کشادہ جنت قبر کھول دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی، جنت کے باغوں میں سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ آرام اور سکون سے جو ہے وہاں پہ ہوگا۔ جو دوسرے ہوں گے ان کے لیے دنیاوی زندگی تنگ ہوگی، ان کی قبری زندگی تنگ ہوگی، اور وَنَحْشُرُهُ، اور اٹھائیں گے ہم اس کو یوم القیامت اعمیٰ، روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے ہم اس کو۔ اب اندھا کر کے کیوں اٹھائیں؟ وہ پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَنِی، اے میرے پروردگار کیوں تو نے مجھے اٹھایا اعمیٰ، مجھے اندھا کر کے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا، میں تو اچھا بھلا دیکھ رہا تھا۔ اسی کے بارے میں اگر ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ، اور ہم اٹھائیں گے ان کو روز قیامت، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اس دن اندھے بہرے اور گونگے کر کے ان کو اٹھائیں گے، وَهُمْ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دیکھیے آج اگر ہم اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، آج ہم اللہ کی دی ہوئی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں، ہم ان کے اوپر غور نہیں کرتے کہ یہ سورج کس کے حکم پہ چلتا ہوا آ رہا ہے، کس کے حکم پہ گرمی دیتا ہے، بادل کس کے حکم سے برستے ہیں، چاند کس کے حکم سے نکلتا ہے، زمین اپنے خزانے کس کے حکم سے نکلتی ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں غور کریں گے، اور ہم اسی طرح آئیں گے، بچے پیدا کریں گے، ٹھکانہ بنائیں گے، 4 پیسے اکٹھے کریں گے، گھر بنائیں گے، 6 گاڑیاں رکھیں گے، اور اس کے بعد مر جائیں گے، تو پھر کیا فرق رہ گیا ہم میں اور ایک حیوان میں؟ حیوان نے بھی آیا اسی طرح زندگی گزاری، اس نے غور و فکر نہیں کیا اللہ کی ان نشانیوں کے اوپر، اور ہم نے بھی غور و فکر نہیں کیا، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی زمین ہے، اسی زمین کو ایک ہی ٹیوب ویل کا پانی دیا جاتا ہے، وہ جامن ہے، وہ امرود ہے، وہ آم ہے، ہر قسم کا پھل ڈیفرنٹ، یہ کون دیتا ہے؟ کون اس کے پیچھے جو ہے وہ تخلیق، کون اس کا خالق ہے؟ اگر ہم اس کے بارے میں غور نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب کہ ہم نے بھی اندھے بن کے زندگی گزاری ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کی نشانیوں کو نہیں پہچانا، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو نہیں پہچانا، تو پھر ہم اندھے ہیں، پھر ہم دیکھ نہیں رہے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا چاہے اس نے پی ایچ ڈی کر لیے، وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا، کیونکہ اس نے وہ پی ایچ ڈی کی دنیاوی زندگی کے لیے، اس نے آخرت کے لیے، اپنی اخروی زندگی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ کیا ایک بات سوچئے، کیا میرا اور آپ کا تخلیق کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم بھی دنیا میں آئیں، کالج یونیورسٹی تک جائیں، نوکری کریں، بچے پیدا کریں، اس کے بعد مر جائیں؟ نہیں، اس کا کوئی مقصد تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ جو پہلے دن پیغام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، جب تک یہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، جس کے پاس میری ہدایت آئے۔ اور پھر یہ تبلیغ کا ذمہ نبیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ذمہ لگایا ہے۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ آگے جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچائے، خود پڑھے اور آگے بڑھائے۔ یہ ہے وہ راہ جو ہماری تبلیغ کا مقصد ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ ہم یہ زبان کس لیے دی ہے، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تاکہ وہ اس علم کو جو ہے وہ بیان کرے، آگے اللہ کی راہ کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔ میں کیوں مجھے اٹھایا اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کیونکہ میں تو بلا شبہ دیکھ رہا تھا۔ تو ہم تو اٹھائیں گے اس دن گونگے کر کے، بہرے کر کے اور اندھے کر کے ان کو، جنہوں نے ہماری نشانیوں کو نہیں دیکھا، جنہوں نے حق بات کو سنا اس کے اوپر عمل نہیں کیا، جنہوں نے حق بات کو اپنی زبان سے بیان نہیں کیا، جنہوں نے حق کو دیکھا لیکن جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو ان کو پھر ہم اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ جب یہاں تک بات ہوگی تو پھر فرمایا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح آئی تھی تیرے پاس میری نشانیاں، تو نے اس نے بلا دیا۔
جب تو نے اسے بلا دیا تو پھر ہم بھی جو ہے وہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج کے دن ہم بھی تجھے بلا دیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح تو نے آج کے دن کو، روز قیامت کو تو بھول بیٹھا تھا، آج ہم تمہیں بلا دیں گے۔ ہماری ملاقات کو تو بھول گیا تھا کہ میرے پاس آنا ہے۔ دیکھیے خرابی ہمیشہ اسی کانسیپٹ کے نہ ہونے سے، اسی یقین کے نہ ہونے سے ہوتی ہے کہ ہمیں روز قیامت پہ یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں روز قیامت پہ یقین ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم بھولے ہوئے ہیں قیامت کو، اگر قیامت ہمیں یاد ہو تو پھر ہم ان سیدھی راہوں پہ چلنا پڑے۔ ہم تو بھولے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے بلائے ہوئے ہو، اس دن میں تجھے بلا دوں گا۔ یہ قرآن پاک میں یہ سورہ آراف کی آیت نمبر فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم بلا دیں گے تمہیں، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح تو نے ہماری اس ملاقات کو بلا دیا تھا۔ اگر تو نے اس ملاقات کو یاد رکھا ہوتا تو پھر تم وہ کام نہ کرتا جس کے لیے تمہیں منع فرمایا گیا تھا، جس کے میرے ذکر سے جو ہے میری نصیحت سے اعراض نہیں کرنا، تو نے منہ نہیں پھیرنا۔ اگر منہ پھرو گے تم بلائی بیٹھا رہے گا تو پھر ہم بھی تمہیں آج کے دن بلا دیں گے۔ کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح تیرے پاس نشانیاں آئی تھیں پس تو نے ان کو بلا دیا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، اور آج تو بلا دیا جائے گا۔ اور جس کو اللہ نے بلا دیا پھر اس کے بعد اس کے پیچھے کیا رہ گیا، اس کے پلے کیا رہ گیا؟ وکذالک نجزی، اسی طرح بدلہ ہم دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بڑی آیت بنی اسرائیل کی، جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں، امن کان فی ہذہ اعمیٰ، اور جو ہے اس دنیا میں اندھا، اندھا عقل کا اندھا، آنکھوں کا اندھا نہیں، جو عقل کا اندھا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کے اوپر جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے حیوانوں کی طرح گزر جاتا ہے۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کسی شخص نے نہیں کہا، یہ قرآن کریم کی آیت کریم ہے، بنی اسرائیل 72، وَأَضَلَّ سَبِيلًا، اور وہ پھر اپنی راہ گم کر بیٹھا، پھر وہ گمراہ ہو گیا، اس نے اپنا اصل راستہ جو صراط مستقیم دکھایا گیا تھا وہ چھوڑ گیا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ، جو اس دنیا میں اندھا رہا، اندھا کس سے رہا؟ اس میں قرآن پاک کو ہم نے کس مقصد کے لیے رکھ لیا ہے؟ اصال ثواب، حصول ثواب، تیسرا کام ہم اس سے کیا لیتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا اس قرآن کو پڑھ کے اپنی زندگی گزارنے کا راستہ جو ہے وہ معین کر سکیں؟ ہم نے تو کہا بس ٹھیک ہے، اس سے کوئی نیکیاں شیکیاں مل جاتی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم 2 4 سے 6 دفعہ پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد کوئی مر گیا تو اس کے اوپر سورہ یاسین مرتے وقت پڑھ دیں گے، بعد میں بھی گیا تو 10 قرآن پڑھ کے بخش دیں گے، اور روزے آئے تو میں نے بھی 4 قرآن پڑھ لیے، ہاں جی، اور پھر اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے آگے پھڑ مار سکوں کہ میں نے 4 پڑھے، تو نے کتنے پڑھے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں، 2 4 جس نے زیادہ پڑھ لیے فوراً سے پہلے وہ لے کے چل پڑتا ہے۔ یہ اندھا پانی ہے، یہ قرآن اس لیے تھوڑی آیا ہے، ثواب ہے اس کا، ہر حرف پہ نیکی ہے۔ قرآن تو ہمیں راہ بتانے کے لیے آیا ہے، ہمارا مقصد تخلیق کا جو تھا اللہ کا، وہ مقصد ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو نہیں پہچانیں گے، دنیا میں اندھے رہیں گے تو آخرت میں بھی پھر ہم اندھے ہوں گے۔ یہ قرآن نے بار بار جو ہے وہ یہ سامنے کہہ دیا، جس نے ہماری آج کی ملاقات کو بلا دیا تو پھر ہم بھی اس دن اس کو بلا دیں گے۔ اس قیامت کے دن ہم ان کو اندھے گونگے بہرے کر کے اٹھائیں گے۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ وَأَضَلَّ سَبِيلًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَسْرَفَ، جس نے تجاوز کیا، جس نے حد عبور کر لی، وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا، اور حد کیا ہے؟ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِ رَبِّهِ، یہ حد ہے جو ڈیفائن جس کی گئی ہے۔ اسرفا، جس نے حد عبور کر لی، جس نے وہ راہ اسراف کیا، حد سے تجاوز کیا، اور وہ تجاوز کس چیز سے تھا؟ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ نہیں ایمان لایا اپنے پروردگار کی آیتوں کے اوپر، نشانیوں کے اوپر۔ یاد رکھو پھر وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، یہ لام جو ہے وہ لازم کے لیے استعمال ہوئی ہے، یقیناً کے لیے، زور دینے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ، اور یاد رکھو آخرت کا عذاب اشد، بہت سخت ہے۔ اس کے لیے اشدوں کے اوپر 2 دفعہ شد ڈال دی گئی ہے، الف بھی ڈال دیا گیا ہے، اور یہ شد جب آئی ہے تو اس شد نے جو ہے وہ اس عرصہ رہ کے آئے ہیں، کو کہیں گے کہ 10 کے دن، جو ان میں سے سب سے زیادہ سیاح ہوگا، سب سے زیادہ ان میں جو ہے وہ عقل والا ہوگا، کہیں گے نہیں دن کا کچھ حصہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے یہ 50 60 سال 70 سال جو ہم نے گزار لیے ہیں، یہ پل بھر کی کہانی تھی، یہ پل بھر کی کہانی، اور اب باقی کتنی رہ گئی ہے ہمیں کیوں یقین نہیں آتا؟ ہمیں اتنا ہمارے گھر میں پڑا کہ 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، پھر بھی ہماری ہوس نہیں ختم ہوتی۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے لہو معیشتن ضنکا، کہ ان کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہوگی، وہ 99 اور 100 کے چکر میں جو ہے وہ پھرتے رہیں گے، ان کو جو ہے وہ دلی سکون نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ ان راہوں پہ چل پڑتے ہیں، اللہ کی ملاقات کے انکاری ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو ہے وہ بیکورڈ کنسیڈر کرتے ہیں، دقیانوسی خیالات اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں، پرانے وقتوں کی قصے کہانیاں کہتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، چاہے وہ پیٹ بھر کے کبھی نہ اس کو کھانا ملا ہو ساری زندگی، لیکن اس کے چہرے کی طمانینت بشاشت آپ کو بتا دے گی کہ یہ ہے جو اللہ کی راہ کا مسافر ہے۔ اور یہ مسافر وہی ہے جو اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر چلا، اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پہ چلا۔ دیکھیے صراط مستقیم راہ صرف ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ہے صراط مستقیم، یہ سیدھی لائن، یہ صرف راستہ جو ہے وہ جنت کو جاتا ہے، اور یہ ایک ہی ہے، باقی سارے راستے جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں گرانے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں۔ ایک ہی راستہ، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ جس نے اس راہ کو چھوڑ دیا، دائیں بائیں لوگوں، آج ہم دیکھیے ہم لوگوں کی باتیں کوٹ کرتے ہوئے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، وہ کسی نے کہہ دیا ہو، رومی نے کہہ دیا ہو، فلاں نے کہہ دیا ہو، بل گیٹس نے کہہ دیا ہو، کسی نے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اس نے وہ بات اس نے لی کہاں سے ہے؟ وہ بات وہی ہے یا قرآن کی ہوگی یا سنت رسول، سنت میں سے لی ہوگی۔ اب اپنے قرآن کی بات کو سن کے اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا ہم غیروں کی باتوں کو سن کے دھیان دیتے ہیں۔ بات وہی ہمارے قرآن سے لی ہوتی ہے، بات وہی جو ہے وہ ہمارے وہ لے کے کوٹ کرتے ہیں ہم، اور ان کو آگے فارورڈ کرنا فخر۔ بھائی قرآن تو ہمارے لیے اترا ہے، اللہ نے کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ پیدا ہمیں مسلمانوں کے گھر کر دیا، کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ پہلی آواز جو ہے وہ اللہ اکبر کانوں میں آئی، پہلا کلمہ ماں باپ نے بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھا دیا۔ اس احسانوں کے باوجود ہم اس کو رکھ کے بھول جائیں تو پھر یہ ہوگا جو اس آیت کریمہ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے۔ کہا اترو دونوں، سب کے سب تم اتر جاؤ یہاں سے، تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہیں۔ بس جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر دی گئی ہے، جب میری طرف سے ہدایت آئے، جس نے اس کی اتباع کی، جو اس کے پیچھے چلا، جو اس اتباع پہ میری